मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली थी और यही सोच सोच कर हर लम्हा में जीते जी मर रहा था। अपने सामने मौत को देखना और उसका इंतज़ार करना एक बहुत ही भयानक अमल है, और मैं पिछले 4 दिन से उसी अमल से गुजर रहा था, ये जानते हुए भी कि 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं किसी तरह इस झील से फरार हो जाऊं, तो कभी मैं सोचता कि मैंने ऐसा गुनाह किया ही क्यों, जो मैं यहाँ आज इस जगह पर बैठा था। लेकिन अगर ये एहसास गुनाह करते वक्त होता तो शायद एज हालात ऐसे न होते। तन्हाई में एक एक लम्हा बहुत मुश्किल था, और फिर मेरी ही बीरक में एक और कैदी को लाकर डाल दिया गया। कम से कम मेरी तन्हाई तो ख़त्म हुई थी। इस जगह सब सज़ाए मौत के मुजरिमों को रखा जाता था, उसीलिए मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि उस शख्स को भी सज़ाए मौत ही हुई थी। मगर जिस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर किया था वो उसका चेहरा था। वो बिल्कुल परस्कून था, जैसे उसे सज़ाए मौत न हुई हो, बल्कि वो किसी होटल में छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ आया हो। वह इतना मुतमईन था जैसे उसे मालूम हो कि मरने के बाद उसे सीधे जन्नत में जाना है। मैं बड़ी हैरत से उसके चेहरे को देख रहा था। उसने मुझे सलाम किया और बड़े सुकून से एक तरफ बैठ गया। कुछ देर तक तो मैं इंतज़ार करता रहा कि वो रोएगा, परेशान होगा, अपने दिल की हालत मुझसे बयान करेगा, क्योंकि इस बैरक में उन्हीं लोगों को रखा जाता था जिनकी सज़ा में बस कुछ ही वक्त बाकी रह जाता। शायद मेरे साथ या फिर मेरे बाद उसी को ही फांसी होने वाली थी। मुझे लगा कि वो मुझे बताएगा कि उसे ये सज़ा क्यों हुई है, या फिर ये ज़रूर कहेगा कि वो उस सज़ा का हक़दार नहीं है, क्योंकि यहाँ होने वाले कैदी ज़्यादातर यही कहते थे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है और उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज में पेश आ रहा था, जो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ था। मैंने देखा कि जब हम दोनों के सामने खाना लाकर रखा गया तो उसने बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे 5 स्टार होटल का डिनर हो, जबकि मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतर रहा था। एक तो फांसी का खौफ और फिर झील का बदजायका खाना, एक नवाला लेना भी मुश्किल था। उसने मुझे परेशानी की आलम में बैठे देखा तो कहने लगा, कुछ नहीं, 2 दिन बाद मरना है तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये वो जुमला था जो उस झील में उड़ने के बाद मैं 1000 दफ़ा कह चुका था। वह हंसा और कहने लगा, ये तो फिर कत्ल करने से पहले सोचना चाहिए था। जब एक इंसान की जान ली है तो सज़ा तो मिलेगी। ऐसी हालत में भी उसे हंसते हुए देखकर तो मैं और भी हैरान हुआ, और मैंने पूछा कि तुम कैसे इतने पसकौन हो? क्या तुम्हें मौत के नाम पर खौफ नहीं हो रहा है? तुम्हें भी तो सज़ाए मौत मिली है। वो कहने लगा, नहीं, ये बात तो मुझे कत्ल करने से पहले मालूम थी कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सज़ाए मौत होगी, तो फिर अब डरने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ किया होगा? मैंने उसे बताया कि मैंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था, बस नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, और ऐसे में ही मेरी गाड़ी से 2 लोगों की टिकर हुई और दोनों ही इस दुनिया से चले गए। मुझ पर 2 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, मगर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। बस मेरी गलती ये थी कि मैं नशे में गाड़ी चला रहा था। वह धीरे से सिर हिलाने लगा, जैसे मेरी बात का मतलब समझ गया हो। मैंने उससे पूछा कि तुमने किसका कत्ल किया था? मेरी बात सुनकर कुछ देर तक वो मेरा चेहरा देखता रहा और फिर कहने लगा, बस कत्ल किया था किसी को, और पूरे होश व हवास में किया था। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है,
اور نہ ہی موت کا کوئی خوف ہے۔ البتہ ایک بات کا پچھتاوا ضرور ہے، اور مرنے سے پہلے میں وہ پچھتاوا دور کر کے مروں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اب تو موت میں 2 دن رہ گئے ہیں، پھر کون سا پچھتاوا باقی ہے جسے دور کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں اپنی بیوی کا صحیح طرح سے حق نہیں ادا کر سکا، اور چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کا حق ادا کر دوں۔ آس قیدی کی بات ہے، میرے سر سے گزر رہی تھیں، موت سامنے تھی اور اسے بیوی کے حقوق یاد آ رہے تھے۔ اسی رات جیلر صاحب ہماری بیرک میں آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، تم دونوں جانتے ہو کہ تم دونوں کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ ہمارے جیل کا اصول ہے کہ ہم مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ تم دونوں بھی اپنی آخری خواہش بتا دو۔ یہ سنتے ہی میں بول پڑا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ یہ سن کر جیلر صاحب زور سے ہنسے اور کہنے لگے، معافی کے سوا کچھ اور مانگو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بس آخری بار اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش سننے کے بعد وہ اس دوسرے قیدی سے پوچھنے لگے کہ تم بھی بتا دو تم کیا چاہتے ہو۔ وہ قیدی زور سے ہنسا اور کہنے لگا، میری خواہش تھوڑی عجیب ہے، اب کو سننے میں عجیب لگے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب میری آخری خواہش ضرور پوری کریں۔ جیلر صاحب کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، تمہاری آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گا، آخر کو تمہاری زندگی کے 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کیا جیلر ملا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں آخری بار اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کروں اور پھر اس دنیا سے جاؤں، تاکہ میرے پیچھے اس کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ یہ سن کر جیلر صاحب چونک اٹھے اور کہنے لگے، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ شاید انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسے موقع پر کوئی قیدی ان سے ایسی فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ وہ قیدی کہنے لگا، ہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر نہ صرف جیلر صاحب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، بلکہ میں تو پوری طرح ہی ہکا بکا ہو گیا تھا۔ موت سے پہلے ایسی بات کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن وہ قیدی تو پہلی ہی نظر سے مجھے بہت عجیب و غریب لگا تھا۔ جب وہ بیرک میں آیا تھا تب اس کے چہرے کا سکون، اور اب جیلر صاحب کے سامنے اس کے اطمینان نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ جیلر صاحب کہنے لگے کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، کیا تمہیں جیل کے اندر حجلہ عروسی بنا کر دیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنے آخری خواہش پوچھی تھی، میں نے بیان کر دی، اور میں کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے ہی ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ کوئی غیر شرعی یا غیر قانونی بات تو نہیں؟ جیلر صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا، اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس قیدی سے پوچھا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جب تم نے بیوی کا حق ادا کرنے کی بات کی تو مجھے لگا کہ شاید تم خرچے پانی کی بات کر رہے ہو، مگر تم تو عجیب ہی انسان ہو۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تک تم اپنی موت کے خوف سے گھبرا رہے تھے اور اب مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، دوسرے کے کردار پر نظر ڈالتے وقت انسان اپنا اب بھی بھول جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اٹھ کر وضو کیا اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گیا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ شراب نوشی کتنا بڑا گناہ تھا۔ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن میں جو شروع سے ہی امیر تھا، اپنی عیاش فطرت کی وجہ سے دین سے بہت دور تھا۔ میں کبھی جان ہی نہیں سکا تھا کہ یہ گناہ ہے۔ اس بات کا احساس تو مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے
उनने के बाद हुआ था कि शराब ही तो सारे मसले की जड़ थी। न मैं शराब पीकर गाड़ी चलाता और न उज में इस कैद खाने में होता। मैं कुरान पाक पढ़कर फारिग हुआ तो देखा कि वो कैदी तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर तक मैं भी खामोशी से बैठा रहा और फिर जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मौत का खौफ क्यों नहीं है। वो कहने लगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है। मैंने हैरत से कहा, तुम्हारी बीवी है, बच्चे भी हैं, फिर वजह क्यों नहीं है। वो कहने लगा कि अपनी बीवी को इसीलिए तो बुलवाया है ताकि एक आखिरी बार अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं। कुछ ही देर गुजरी कि जेलर साहब आए और कहने लगे कि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बीवी को बता दिया गया है कि उसे तुमसे मिलने के लिए अन्ना है। अब ये भी बता दो कि तुम्हारी सहागरात के लिए किन फूलों की सेज सजाई जाए। यह कहकर जेलर साहब ज़ोर से हंसे थे। वो कैदी कहने लगा कि फूलों की सेज की ज़रूरत नहीं है, अब बस तन्हाई का इंतज़ाम कर दें। ये पूत कई के क्या बकाए। जेलर साहब सिर हिलाते चले गए थे और मैं अब भी परेशान था। मैंने उससे एक दफ़ा फिर पूछा कि तुम किसके कत्ल में यहाँ पहुँचे हो, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। और फिर जब अगली बार जेलर साहब आए तो वो उसे लेने के लिए आए थे। उसकी बीवी आ चुकी थी। कमरे का इंतज़ाम भी कर दिया गया था। वो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के लिए जा रहा था और मैं अब भी हैरान था। ये एक या आधे तरीके कुकी थी। मैंने सोचा था कि जब वो लौट कर आएगा तो मैं उससे ज़रूर इस सवाल का जवाब लूँगा कि वह यहाँ क्यों पहुँचा और उसने उस अजीब व गरीब ख्वाहिश का अजहार क्यों किया। लेकिन उससे पहले ही जेल में चीख व पुकार मच गई। हर तरफ से सिपाहियों के शोर मचाने की आवाज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जिसे भाग दौड़ हो रही हो। जेल के उस हिस्से में कम ही कैदी थे। हर वक्त सोनाटा रहता था। उसीलिए रात के उस पहर होने वाली इस चीख व पुकार ने सबकी रोंगटे खड़े कर दिए थे कि ना जाने क्या मामला हुआ है। और फिर थोड़ी ही देर में एक सिपाही उस कैदी को गरीबान से पकड़कर वापस बेरक में लाया और धिक्का देते हुए बेरक बंद करके चला गया। मैंने देखा कि उस कैदी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं और चेहरे पर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट थी। मैंने उसे पूछा कि यह सब किया हुआ है, इतना शोर क्यों उठा था। वह कहने लगा कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं किसके कत्ल के इल्ज़ाम में जेल पहुंचा हूं, तो सुनो, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में अब मुझे फांसी होगी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और मुझे लगा जैसे वो कोई नफसियाती इंसान हो। मैंने ना समझी उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है और अब मुझे फांसी होगी। आज की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने तो अपनी बीवी को उसका हक अदा करने के लिए बुलाया था, फिर उसकी जान क्यों ली है। वो कहने लगा, मेरी बीवी का यही तो एक हक मुझ पर बाकी था कि मैं उसकी जान लेता और मुझ पर होने वाली सज़ा इंसाफ पर होती। दीप्ति आल सही थी ई। और फिर धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। उसकी अजीब व गरीब सी कहानी सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और कितनी ही देर तक मुझे यकीन नहीं आया था। इसका नाम हमज़ा था। वो एक 30 साल का जवान मर्द था जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और लहीम शहीम था। 4 साल पहले उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी और क्यों न होती, आखिर को उसने इस लड़की से शादी की थी जिसे वो बचपन से पसंद करता था। वो लड़की उसके ताया की बेटी थी। हमज़ा के लिए ये शादी ऐसी थी जैसे उसके सारे सपने हकीकत में बदल गए हों।
اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک زمیندار تھا، اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں جن سے خوب آمدنی ہوتی تھی۔ شہر میں بڑا سا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھے، اور ایسے میں بیلا کی اس کی زندگی میں شمولیت نے اس کی زندگی میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کبھی کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ زندگی ہو، خوشیاں یا دکھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ آس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی بیوی بدل گئی ہو۔ بیلا اس پر ویسی محبت نچھاور نہیں کرتی تھی جیسی محبت وہ بیلا سے کرتا تھا، اور پھر اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور اپنے والد کے مجبور کرنے پر اس نے حمزہ سے شادی کی تھی، کیونکہ حمزہ امیر تھا، پیسے والا تھا۔ یہ سن کر حمزہ کا دل بری طرح ٹوٹا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے بیلا کا دل جیت لے گا، اور اس نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ اس نے بیلا کے لیے بہت سی زمینیں خریدی، اس کو طرح طرح کے تحائف دیے، اپنی محبت سے اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی، لیکن بیلا کا رویہ ہمیشہ ہی حمزہ کے ساتھ بہت برا رہا۔ جب حمزہ پریشان ہو گیا اور اسی طرح 2 سال گزر گئے، تو اس نے بیلا کو کہا کہ اگر بیلا چاہے تو وہ بیلا کو آزاد کر سکتا ہے۔ بیلا اپنی زندگی اپنی من پسند شخص کے ساتھ گزارنے کا حق رکھتی ہے، لیکن بیلا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ حمزہ سے علیحدگی نہیں چاہتی، اور یہ بات حمزہ کو بہت ہی عجیب لگی کہ نہ وہ حمزہ کو اس کا حق دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ حمزہ کی جائیداد کی وجہ سے ہے۔ وہ لڑکا جس سے بیلا کو محبت تھی وہ غریب تھا، اور اسی لیے بیلا حمزہ کے گھر کی عیاشی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ حمزہ کو یہ بات جان کر ہوا کہ بیلا نے اس لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کر رکھے تھے۔ حمزہ کی غیر موجودگی میں وہ لڑکا گھر آیا کرتا تھا، اور یہ بات حمزہ کو گھر کے ملازمین کے ذریعے پتہ چلی تھی، اور پھر ایک دن حمزہ نے جلدی گھر اکر اس لڑکے کو بیلا کے ساتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں تھے۔ یہ بات حمزہ سے برداشت نہ ہوئی۔ حمزہ نے اس لڑکے کو مارا پیٹا اور اپنے گھر سے نکال دیا، اور ساتھ ہی بیلا پر سختی شروع کر دی۔ نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی اور داخل ہو سکتا تھا۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ اگر بیلا چاہے تو اس سے طلاق لے کر چلی جائے، لیکن بیلا کو اپنے والد کا بہت خوف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتی تو اس کے والد اس کی جان لے لیتے، عزت کے نام پر اسے قتل کر دیا جاتا، اور پھر اس لڑکے کے پاس حمزہ جتنی دولت بھی تو نہیں تھی۔ بیلا بہت چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ ایک وقت میں 2 کشتیوں کی مسافر تھی اور چاہتی تھی کہ دونوں ہی کشتیاں اس کے قابو میں رہیں، لیکن حمزہ غیرت مند شخص تھا، اسی لیے اس نے بیلا کو قید کر دیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ حمزہ اپنی ازدواجی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ بیلا کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بیلا نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ ساری بازی پلٹ گئی۔ بیلا نے جان بوجھ کر ایک ملازم کے ذریعے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا، اور اسی کے کہنے پر ان چوروں نے میرے سامنے بیلا کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بیلا نے یہ سب کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا ہے۔ وہ لوگ اسی کے کہنے پر اس کی چادر اتار رہے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر میں غصے میں آ گیا۔ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اور میں سب کچھ بھول کر ان ڈاکوں کے ساتھ جھگڑنے لگا۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ان کے پاس پسٹل موجود ہیں۔ دراصل بیلا نے ان ڈاکوں کو اس مقصد کے تحت بلوایا تھا کہ وہ ڈاکے کے نام پر کسی طرح مجھے تیش دلائیں، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں تو وہ مجھے گولی مار دیں۔ میرے وفادار ملازم پولیس کے آنے پر اس بات کی گواہی دیں، اور میرے مرتے ہی بیلا اپنے سارے مقاصد حاصل کر لے۔ ویسے بھی میرے گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے تھے۔ بیلا اس بات سے واقف تھی، اسی لیے اس نے یہ سارا منصوبہ بنایا، اور پھر جب ڈاکوں نے میرے سامنے ہی بیلا کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو میں نے نہ صرف ان پر حملہ کیا بلکہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گولی تو چلی، لیکن گولی مجھے نہیں لگی بلکہ وہ انہی کے ایک ڈاکو کو لگ گئی، اور اس وقت پسٹل میرے ہاتھ میں تھی۔ لیکن گولی میں نے نہیں چلائی تھی، وہ ٹریگر شاید ڈاکو کی انگلی سے ہی دبا تھا، مگر کیمرے نے اس منظر کو بہت قریب سے ریکارڈ نہیں کیا، اسی لیے الزام میرے سر آ گیا اور میں جیل پہنچ گیا۔ میں نے اپنے حق میں وکیل کیے اور لڑائی کرنی چاہی۔ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ گولی میں نے نہیں چلائی تھی، اور پھر دوسری طرف اگر گولی میرے ہاتھ سے چلی بھی تھی تو میں نے یہ سب کچھ اپنی بیوی کی عزت کی خاطر کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہ کیس جیت جاؤں گا، لیکن میرے وکیل نے مجھے بتایا کہ بیلا نے پیسے دے کر جج کو خرید لیا ہے اور وہ میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ وکیل کی بات سن کر مجھے اعتبار نہیں ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیلا میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ میں اسے بچپن سے محبت کرتا تھا، وہ میرے تایا کی بیٹی تھی، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کر سکتی تھی؟ مگر پھر ایک دن میرا وفادار ملازم جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے بھی وہی سب کچھ بتایا جو وکیل نے کہا تھا۔ بیلا نے یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا تھا، اور اس ملازم کا کہنا تھا کہ میرے جیل آتے ہی اب اس کا عاشق دن رات بیلا کے ساتھ میرے گھر میں عیاشی کرتا ہے۔ یہ وہ بات تھی جس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی تھی۔ میرے جیتے جی وہ میری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اور اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر مجھے سزا ملنی ہی ہے تو میں کیوں نہ جرم کر کے سزا حاصل کروں۔ لیکن میں پہلے بیلا کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے چہرے پر کتنے خول چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ جب بھی عدالت میں آتی تو اس کا چہرہ بہت اداس نظر آتا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہت زیادہ تسلی دیتی، لیکن وہیں دوسری طرف یہاں سے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتی، اور اس بات کا ثبوت بھی مجھے میرا ملازم دکھا چکا تھا۔ اس نے ایسی کئی تصاویر دکھائی تھی جو میرے بیڈ روم کی تھی، جہاں بیلا اپنے عاشق کے ساتھ بے حیائی کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی میری دولت پر عیش کر رہے تھے، اور یہ سارا منصوبہ بیلا کے ساتھ اس کے عاشق نے مل کر بنایا تھا۔ اس نے ہی بیلا کو کہا تھا کہ مجھے راستے سے ہٹانے پر نہ صرف وہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں بلکہ امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ جب میں نے بیلا کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تو پھر میں نے وہی کیا جو کسی بھی مرد کو کرنا چاہیے تھا۔ پھانسی کی سزا مجھے ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کو کیسے بدکاری کے لیے چھوڑ دیتا، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے گندے کام کر رہی تھی، اور اسی لیے میں نے اس سے ہم بستری کی بات رکھی۔ اس جیل میں میری کتنے عرصے میں بہت جان پہچان ہو چکی ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں کسی کو بھی آسانی سے خرید سکتا ہوں، اور میں نے بھی یہاں کے ایک سپاہی کو خرید کر ایک چھوٹا سا چھرا منگوا لیا تھا۔ جیلر صاحب نے جب مجھے بیلا کے پاس جانے دیا تو میں نے اسے صاف لفظوں میں اس کی حقیقت پوچھی، اور اس نے یہ سوچ کر
مجھے ہر بات بتا دی کہ میں مرنے والا ہوں اور اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی، مگر وہ غلط تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کا سچ جان چکا ہوں، اس لیے میں نے اس کی شہرگ کاٹ دی۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ پھانسی تو مجھے ہر حال میں ہونی ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس عورت کو مار کر مرتا جس نے میری زندگی برباد کر دی، میرا گھر اجاڑ دیا، جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب مجھے اس بات کا سکون ہے کہ میں اپنے گناہ کی سزا پاؤں گا، بے گناہ پھانسی نہیں چڑھوں گا۔ یہ کہہ کر حمزہ خاموش ہو گیا تھا اور میں پوری طرح حیرت میں ڈوب گیا تھا کہ کیا کوئی عورت اس قدر بھی گر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اور اپنے عاشق سے شادی کرنے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرے۔ یقیناً اس کے عاشق نے ہی اسے یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اب بیلا اس دنیا میں نہیں رہی تھی، حمزہ کو بھی پھانسی ہونے والی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم لوگ زندگی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جنہیں غلط کرنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے، لیکن ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے۔ میں نے بھی نشے میں ڈرائیونگ کرتے وقت ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ میری وجہ سے 2 زندگیاں چلی جائیں گی، اور حمزہ نے شادی کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ کاش کہ صحیح وقت پر حمزہ خود بیلا کو طلاق دے دیتا تو آج اس کی جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے برباد نہ ہوتی۔ ساری تو نہیں، لیکن آج کل کی زیادہ تر لڑکیاں رشتوں سے کہیں زیادہ دولت کو اہمیت دیتی ہیں، اور یہی آج کی دنیا کا سچ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے رشتے کرنے سے پہلے اپنی اولاد کی پسند ناپسند کو جان لے، ورنہ کچھ لڑکیاں غلط قدم اٹھا کر سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اب میری اور حمزہ کی پھانسی میں بس ایک دن رہ گیا ہے، اور اس سے پہلے میں اپنی یہ کہانی کاغذ پر تحریر کر رہا ہوں۔ نہیں جانتا کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں تک کبھی پہنچ پائے گی یا نہیں، لیکن اگر کبھی آپ لوگوں کو یہ کہانی پڑھنے کو ملے تو میری اور حمزہ کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔